अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को तेहरान में जो है वो शहीद कर दिया गया। ये एक गाइडेड मिज़ाइल का हमला था जिसके ज़रिए इसराइल ने उन्हें निशाना बनाया। वो ईरानी सदर की हलफ बर्दारी की तकरीबात में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। ये वाक़या जो है ये बहुत बड़ा वाक़या है और इसके कई पहलू जो हैं वो यकीनन नुमाया भी हुए हैं और उससे मुस्तकबिल के हवाले से ये तासुर गहरा हुआ है कि इलाके पर जंग के बादल जो हैं वो गहरे हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि इस हमले के नतीजे में ईरान की ख़ुद मुख्तारी जो है वो मुतासर हुई है, उसकी सरहदी खिलाफ वर्जी हुई है और ज़ाहिर है कि एक आज़ाद मुमलिकत के तौर के ऊपर इस्माइल हानिया का वहाँ पर शहीद किया जाना जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा धचका भी है। एक चीज़ और इससे साबित होती है कि इसराइल की जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है वो इतनी मजबूत है कि वो एट विल जहाँ पर चाहता है वो हमास की लीडरशिप को जो है या जैसे माजी में हमने कासिम सुलेमानी का वाक़या देखा उसको निशाना बनाता है। ज़ाहिर है इस्माइल हानिया जो है वो वहाँ पर गए हुए थे। ये नहीं था कि कोई ट्रैक किया जा सकता, लेकिन उनको इल्म था कि वो कहाँ पर हैं और इस एतबार से उनको निशाना बनाया गया। अब ज़ाहिर है ईरान की तरफ से इसका बड़ा शदीद रद्द अमल आया है। आयतुल्ला ख़ामेनी कह रहे हैं कि ये ईरान का फ़र्ज़ है कि वो इस्माइल हानिया का जो है वो बदला ले। इसी तरीके से ईरानी सदर जो हैं मसूद पेशकियां वो भी ये बात कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। पासदारान इनकलाब भी ये बात कह रहे हैं। इस सूरत हाल से एक पहलू अगर आप देखें तो इसराइल ने दो दारुल हुकूमतों को निशाना बनाया है। एक दिन पहले बैरूत में जहां हमास के एक कमांडर को जो है वो निशाना बनाया गया। गोभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो शहीद हैं या ज़ख्मी हैं, लेकिन ये हमला जो है बैरूत के अंदर हुआ, फिर तेहरान के अंदर हुआ। और अब देखना ये है कि एक कतर का जो तबसरा है इसके ऊपर यकीनन वो बहुत जामे है। उन्होंने कहा कि अगर आप अमन के हवाले से मुज़ाकरात कर रहे हैं और आप दूसरी तरफ के मुज़ाकरात कार को ही मार देते हैं तो फिर ये अमल जो है ये किस तरीके से जारी रह सकता है। क्या इसराइल जो है वो वाकई अमन चाहता है? दूसरी बात ये है कि इसके नतीजे में अब इलाकाई रद्द-ए-अमल जो है वो क्या होगा। अगर हम गुज़श्ता दिनों देखें तो फ़लस्तीन के जितने मुज़ाहमती ग्रुप थे उनको चीन ने जो है वो इकट्ठा भी किया और एक डेवलपमेंट जो है वो यकीनन होने जा रही थी, लेकिन अब वो चैप्टर जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप ग्राउंड के ऊपर याह्या सिनवा हैं जो कि गज़ा में हैं और वो जो है अब मामलात को अंदर उनका बहुत असर रसूख होगा और वो एक हार्ड लाइनर हैं। इस्माइल हानिया जो हैं वो एक मतवाज़न शख्सियत थे, कुछ सहूलत दे भी सकते थे, कुछ हासिल भी कर सकते थे और ज़ाहिर है कि वो अमन की जो डील है उसको वो चाहते थे। दूसरी चीज़ ये है कि क्या इसराइल ने ये कदम जो है अमेरिका को एतमाद में लिए बगैर उठाया, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में अमेरिका ही इसराइल के पीछे सीसा पलाई हुई दीवार बना हुआ खड़ा है। और अब उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो ये बात कह रहे हैं एंटनी ब्लिंकन कि जी हाँ, इस्माइल हानिया की मौत में जो है वो अमेरिका मुलव्विस नहीं है और इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि उनको इल्म ही नहीं था। तो अब इस सारी सूरत हाल में एक इलाकाई रिस्पांस है, एक मज़ामती ग्रुपों का रिस्पांस है, फिर एक ईरान और हिज़्बुल्लाह जो है ज़ाहिर है ये एक कड़ी हैं। तो क्या आगे इसकी सूरत हाल होगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सफारतकारी का एक बड़ा नाम अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब, सुबह से इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, इस्माइल हानिया की जो शहादत है इससे आप क्या देख रहे हैं कि ये हमला जो है ये अमेरिका की अशीरबाद से हुआ, और अगर अमेरिका की अशीरबाद से हुआ है और फिर अगर ईरानी रद्द अमल आता है तो कैसे मामलात जो हैं आगे चलेंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا امریکہ کی اشیر بات ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا اس وقت انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ جو وار کا تھیٹر ہے یہ ایکسپینڈ ہو۔ ان کی خواہش یہی ہے کہ جو بائیڈن نے پروپوزل 3 پوائنٹ پروپوزل پیش کی تھی، سیز فائر ہو جائے، پرزنرز ہاسٹیجز وغیرہ کو ریلیز کر دیا جائے، اور پھر آئی ڈی ایف جو ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز وہ غزہ کو خالی کر دیں۔ تو چونکہ بائیڈن اس پہ کام کر رہے تھے، ان کے لیے ایک پولیٹیکل اسٹیکس بھی بڑے تھے ان کے اس پہ معاملے میں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس میں امریکہ کو کوئی کانفیڈنس میں لیا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بنجامن نتنیاہو ابھی امریکہ سے ہو کے آئے ہیں، ٹرمپ سے ملاقات بھی ان کی ہوئی ہے، کیونکہ ریپبلکن ٹریڈیشنلی زیادہ پرو اسرائیل رہے ہیں اپنی سیاسی تاریخ میں۔ تو اور پھر کانگریس میں ہم نے خطاب بھی دیکھا، وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ تھا، اور تو ایک انکریجمنٹ ملی ہو بن نتنیاہو کو۔ لیکن کوشچن یہی ہے کہ ایران ہی میں کیوں؟ یہ تو اٹیک اگر اسماعیل ہانیہ کو مارنا ہوتا تو وہ تو دوحہ میں ہی مارے جا سکتے تھے، لیکن ایران کے لیے تو ایک خاص امبیرسمنٹ پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یہ ان کے گیسٹ تھے، اور ایران کا ہی فرض بنتا تھا کہ وہ ان کی سیکیورٹی کو پھول پھول بناتے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جو یہ گائیڈڈ پروجیکٹائل تھا، آیا یہ اسرائیل سے آیا یا ایران کے اندر سے یہ فائر کیا گیا یا کسی اور قریبی ملک سے فائر کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں بھی کویسچنز، یہ ڈیٹیلز کچھ دنوں میں آ جائیں گی، لیکن اب ایران کے لیے مسئلہ تو ہو گیا اچھا، ہے۔ اس سے پہلے میں باسط صاحب اس طرف جاؤں، آپ نے ایک بات کی ہے کہ اسماعیل ہانیہ جو ہے وہ ظاہر ہے حماس کا ایک بین الاقوامی چہرہ تھے، وہ دوحہ میں رہتے تھے، وہ ترکیہ بھی جاتے تھے، دوحہ بھی جاتے تھے، دیگر ممالک میں بھی ٹریول کرتے رہتے تھے۔ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک میسج ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو ان ممالک میں نہیں شہید کیا گیا جو امریکہ کے اتحادی ہیں، اور وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا گیا جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے زیادہ فوائد جو ہے وہ حاصل کرنا مقصود تھا؟ فوائد یہی ہے اس وقت جو اسرائیل کا فائدہ یا بن نتنیاہو کا یا جو بھی ان کی فار رائٹ کوalition ہے، ان کا تو یہی آبجیکٹو ہے نا کہ یہ سیز فائر نہ ہو، بائیڈن جو ان پہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں اس پریشر سے وہ نکلیں، اور یہ وار پرولونگ ہو، یہ وار ہوتی رہے، اور یہ زائنسٹ کا جو ایک لانگ ٹرم ایجنڈا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال باہر کیا جائے، تو یہ اسی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے۔ اور پھر ابھی اگر آپ دیکھیے تو 2 دن پہلے اسرائیل کے ہی ڈیفنس منسٹر نے یاو گینٹ نے یہ کہا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو اسرائیلی اور امریکی ہاسٹیجز ہیں وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں، جو ایک انڈیکیشن تھا کہ ہم ہاسٹیجز کے لیے جو اپنی لانگ ٹرم پلاننگ ہے اس پہ ہم سیز فائر نہیں کریں گے، کیونکہ بن گیویئر جو ہیں رائٹ ونگ کے، وہ تو بہت ہی سخت خلاف ہیں کسی بھی سیز فائر ایگریمنٹ کے حماس کے ساتھ، اور ان کے خیال میں 70 سے 80% حماس کی جو ہے انہوں نے عسکری جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو ویسے ہی ختم کر دیا ہے۔ اب جو مسئلہ ہے وہ حزب اللہ کا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کس طرح اس پہ ریاکٹ کرتا ہے۔ اور اب ایران کے لیے اس میں باسط صاحب سوال یہ ہے کہ جب آپ ایران کی بات کرتے ہیں، مطلب ایران کے اندر یہ ہوا ہے، اگر باہر سے بھی پروجیکٹائل آیا ہے تو ظاہر ہے کہ ایران کا ایک ڈیفنس سسٹم ہے، اور پھر ایران کے لیے بحیثیت مجموعی ایک سبکی کی کیفیت جو ہے وہ ہے کہ ان کے مہمان تھے، اور ظاہر ہے کہ صدارتی حلف برداری کی تقریب میں آئے ہوئے تھے، اور بھی وہاں پر مہمان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ ایک بڑا انہونا طرز کی یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس کے اندر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا بھی بڑا دو ٹوک سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر ایرانی صدر کا بھی بڑا دو ٹوک سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے اندر پاسداران انقلاب کا بھی بڑا دو ٹوک سٹیٹمنٹ ہے، اور تینوں ایک لائن پر بات کر رہے ہیں کہ بدلہ لیا جائے گا، جواب دیا جائے گا۔ کیا اب ایک ایجی کیفیت پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا اپریل میں جب
اسرائیل نے ایران کی کانسٹنٹ جو سیکشن تھا سیریا میں اس پہ حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد ایران نے اس کا جواب بھی دیا تھا. 300 سے زیادہ پروجیکٹائل انہوں نے فائر کیے تھے اسرائیل کے اندر، لیکن اس کا کوئی خاص نقصان اسرائیل کو نہیں ہوا، کیونکہ ان کو بروقت بلکہ اطلاع مل گئی تھی، ان کو انفارم کر دیا گیا تھا. اب دیکھنا یہ کہ ایران کس طرح ریاکٹ کرتا ہے، دیٹ از دا کویسچن. اگر ایران خود ریاکٹ کرتا ہے، اپنی زمین سے ریاکٹ کرتا ہے، کن لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، کس شہر کو ٹارگٹ کرتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہوگا. اور پھر اسرائیل آبویسلی انہوں نے تمام پریپریشن کر لی ہوں گی، امریکہ بھی ان کو ہیلپ کرے گا، یا پھر تھوڑا سا 3-4 دن ویٹ کرنے کے بعد، وہ تھوڑا سا کوآرڈینیشن کے بعد حزب اللہ، ہوتیز، ان اسلامک جہاد، ان جو یہ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے تھرو کوئی ایکشن لیتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو اصل میں ہوگا کچھ ایک کمبینیشن ہوگی ان دونوں ایکٹس کی. اور تھوڑا اس میں ایران، چونکہ ایران کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، یہ سیریا سے زیادہ سیریس معاملہ ہے، ان دا سینس کہ تو اس کی سرزمین پہ ہوا ہے، اور ایسے وقت میں ہوا ہے جبکہ نئے صدر تقریب ہو رہی تھی ان کی. تو اسی لیے ہم ایک بڑا کوہیرنٹ رسپانس فی الحال ہم نے ایک اسٹیٹمنٹس کی حد تک دیکھا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیا موڈس آپرینڈا استعمال کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ کمبینیشن اب بہت ہوگا. حزب اللہ کو بھی آپ دیکھیں گے، وہ بھی موبلائز، وہ بھی کوئی حملے کریں گے، کوئی ٹارگٹ کلنگ بھی ہو سکتی ہے اسرائیل کے اندر بھی. اب ایران کی ایک کیپیسٹی ہے کہ نہیں، وی ڈو ناٹ نو، لیکن آئی ایم شیور کہ ایران نے بھی اپنے ایسٹس کہیں نہ کہیں بنائے تو ہوں گے اسرائیل کے اندر بھی، تاکہ وہ اسرائیل کے اندر جس طرح اسرائیل کر سکتا ہے ایران کے اندر اس قسم کے ایکشن لے سکتا ہے. 2020 میں ایران کے جو نیوکلیر پروگرام کے چیف تھے ان کو بھی شہید کیا گیا. تو یہ جو ایران نے، جو اسرائیل نے پینیٹریٹ کیا ہے ایران میں، دیٹ شوڈ بی اے میٹر آف ہیوج کنسرن فار دا ایرانینز، بیکاز اس اب میں ہم اس میں باسی صاحب ایک اور پہلو بھی تو پھر آ جاتا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ ہوا تھا ایران کا کیلکولیٹڈ رسپانس تھا، اور اس حوالے سے امریکہ جو ہے وہ آن بورڈ تھا. اب یہ جو سچویشن ہے اس کے اندر کیا ایران جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی کیفیت میں امریکہ کے ساتھ جانا چاہے گا کہ جس میں کوئی ہیڈ آن کولین والا معاملہ جو ہے وہ آ جائے، اور پھر دوسری طرف باقی جو مزاحمتی گروپ ہیں ظاہر ہے ان کا رد عمل بھی آیا ہے اور وہ بھی اس کا بدلہ لینے کی ہی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ جو جنگ ہے اس کا دائرہ جو ہے وہ اب پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ جو خدشہ ہے کہ نہیں اب یہ خطے میں پھیلے گی؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مجھے اس کا زیادہ نہیں خطرہ لگ رہا، رسک لگ رہا. ایک تو ایران کے اندر ابھی صدر نئے آئے ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہوں گے، گو کہ فورن پالیسی میں آبویسلی جو سپریم لیڈر ہیں ان کا بڑا ہولڈ ہے، لیکن اور پھر ریولوشنری گارڈز کا بھی. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کیونکہ عرب دنیا جو ہے نا اس وقت وہ ایک لحاظ سے بیک فٹ پہ ہیں اس سارے معاملے میں، اور چونکہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ایک لحاظ سے یہی تھا کہ ایران کے انفلوئنس کو کم کیا جائے اس ریجن میں، اور وہ حماس کو، حزب اللہ کو کتنا فیوریبلی نہیں دیکھتے، سچی بات تو یہی ہے. تو اس وجہ سے یہاں ڈویژنز بہت ہیں. اور پھر اگر اس وقت ایران نے کوئی بہت زیادہ اسکلیٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ ممکن ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو فردر بوسٹ دینے کے لیے یو ایس کوئی زیادہ مطلب اس میں بھرپور طریقے سے اسرائیل کی مدد کرے، جو کہ ایران کو قطعاً سوٹ نہیں کرتا. کیونکہ اس وقت الیکشنز ہو رہے ہیں امریکہ میں نومبر میں، تو ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے معاملہ چل رہا ہے. تو کیملا ہیرس وڈ لائک ٹو بی سین as more kind of a person who can take difficult decisions. تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. لیکن پھر دوسری طرف جو ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے مشکلات ہیں، خاص طور پہ سوئنگ اسٹیٹس میں لائک مشیگن، اس میں ممکن ہے کہ عرب کمیونٹی کے سپورٹ بھی وہ لوز کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کے بھی انٹرسٹ میں اس وقت نہیں ہے، چائنا کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے کہ یہ وار تھیٹر ایکسپینڈ ہو. ایک ریاکشن تو ضرور آئے گا. ریاکشن کس نوعیت کا ہوتا ہے، وہ اسرائیل کو کتنا ڈیمیج کرتا ہے، اس پہ زیادہ چیزیں ڈیپینڈ کریں گی. اب جو آپ نے کہا نا کہ وہ یحییٰ سنور جو ہیں
وہ ایک ہارڈ لائنر ہیں. ان کے اور اسماعیل ہانیہ کے درمیان بھی اختلافات چل رہے تھے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ سیز فائر ایگریمنٹ حماس کو اس وقت نہیں کرنا چاہیے، ہمارے 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور اب ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، ریزسٹ کر سکتے ہیں. اور اسرائیل میں اندر بہت سے پرابلمز ہو گئے، بے شمار لاکھوں کے قریب لوگ جو ہیں ڈسپلیس ہو گئے ہیں اسرائیل کے اندر ہی. اور اگر آج بھی حزب اللہ تل اویو کو نشانہ بناتا ہے تو اسرائیل کے اندر بہت سے پرابلمز کریٹ ہو جائیں گے. ایران سے زیادہ جو خطرہ ہے اسرائیل کو وہ حزب اللہ سے ہے، کیونکہ حزب اللہ کے پاس ایک بڑے گائیڈڈ پروجیکٹائلز ہیں، ان کے پاس 1,50,000 کے قریب میزائلز ہیں. تو اصل خطرہ جو ہے اسرائیل کو وہ حزب اللہ سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نتن یاہو تو چاہیں گے کہ یہ اس میں باسط صاحب سوال یہ ہے کہ دیکھیے جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اور امریکہ کی سرپرستی میں کر رہا ہے وہ ایک نسل کشی ہے، اور ٹھیک ہے کہ اس بات پہ معترض ہوا گیا کہ جناب جو اکتوبر میں ہوا تھا اس کے نتیجے میں سویلین آبادی جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کا پس منظر اور اس کی تاریخ اور اس ظلم و ستم اور جبر کا جو کیفیت رہی ہے اس کی اسیسمنٹ کوئی نہیں کرتا. یہ جتنے بھی انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے پھرتے ہیں، اب اگر رد عمل اس نوعیت کا ہے اور اوپر سے اسرائیل جو ہے وہ اگر کوشش مذاکرات کی ہے اور اسرائیل اس راستے میں جو امید کی کرن ہے اس کو بجھا دیتا ہے تو پھر مستقبل کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امن کا راستہ تو بند ہو گیا، اب آگے لڑائی ہی ہے نا. جی بالکل، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. لیکن اسرائیل کی تو یہی کوشش ہے نا کہ اس وقت حماس کو ان کی عسکری کم از کم جو صلاحیتیں کیپیبلٹیز ہیں ان کو بالکل ختم کیا جائے. اور حزب اللہ کو فی الحال ختم کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا، لیکن وہ چاہیں گے کہ حزب اللہ کو اتنا زیادہ پرووک ڈائریکٹلی نہ کیا جائے. گو کہ انہوں نے پرسوں فواد شکر کو جو سیکنڈ ان کمانڈ حسن نصر اللہ کے ڈپٹی ہیں ان کو نشانہ بنایا، لیکن ابھی تک حزب اللہ نے کنفرم نہیں کیا کہ آیا وہ شہید ہو گئے ہیں کہ نہیں. لیکن ان کو اصل خطرہ جو ہے حزب اللہ سے اس وقت. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ ہوتیز بھی جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں دنیا کے لیے. اب یہ ایران کس طرح کوآرڈینیٹ کرتا ہے ان سب کی ایکٹیویٹیز کو، نیڈس ٹو ریمینز ٹو بی سین. لیکن سوال یہی ایونچولی آتا ہے کہ اسرائیل از ناٹ انڈر بینجامن نتن یاہو. Israel is not interested in having ceasefire or having any peace deal. Israel two-state solution سے ہی بہت دور نکل گیا ہے، اسپیشلی اس انڈر یہ رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے. اب وہ ون اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب یہ جنگ ہی جنگ ہے. لیکن اس میں اب وہ جو رول ہم ٹریڈیشنلی عرب دنیا کا دیکھتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. اب یہ اسی قسم کی جو عسکری آرگنائزیشنز ہیں جن کو آپ فریڈم فائٹرز کہہ دیں، مجاہدین کہہ دیں، ملیٹنٹس کہہ دیں، جو بھی آپ نام دے دیں، اب یہی جو ہے وار انہی کے ساتھ ہوگی اور یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران. بہت شکریہ عبدالباسط صاحب. ناظرین، یہ تھے سابق سفارتکار عبدالباسط، ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس کے دیگر پہلوؤں پر بھی بات کریں گے. ملتے ہیں بیک. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اسماعیل ہانیہ کی شہادت اور اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہوں گے. ظاہر ہے ایران جو ہے وہ اس وقت مضطرب ہے، اس کی سرحدی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کی فضائی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کے مہمان کو اس کے گھر میں شہید کیا گیا ہے. لہٰذا پوری ایرانی قیادت جو ہے وہ اس حوالے سے یکجا ہے کہ اس کا جو ہے سخت جواب دیا جائے گا. امن کی جو کوششیں تھیں اور اس کی جو روشنی تھی وہ ظاہر ہے اسماعیل ہانیہ سے وابستہ تھی، وہ بجھ چکی ہے. اب خطے کے اوپر کیا جنگ کے بادل جو ہیں وہ گہرے ہو گئے ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آگے چل کے کیا ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی سفارتکاری کا ایک بہت بڑا نام، اشرف جہانگیر قاضی. قاضی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت جو ہے اور جس طریقے سے اور جس جگہ پہ ان کو شہید کیا گیا ہے، کیا امریکہ کی سرپرستی اسرائیل کو حاصل ہے؟ کیا امریکہ آن بورڈ تھا؟
اور اس کے آپ آگے نتائج کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ بہت ہی سیریس ڈیولپمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایران کی سرزمین پہ اسرائیلی کارروائی ہوئی ہے، انہوں نے اسیسنیشن کیا ہے اسماعیل ہنیہ کا، تو یہ میری دانست میں یہ امریکہ کی اجازت کے بغیر بالکل ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر لبنان تک محدود ہوتا اور حزب اللہ کے خلاف یا ہوتا وہاں، تو چلو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ اسرائیل نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن ایران کو انکلوڈ کرنا یہ میں 100% شور ہوں کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ بالکل ممکن نہیں تھا، اور اب ہر صورت میں ایران کو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ ایران میں اب حکومت میں بھی ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے، نئے پریزیڈنٹ ابھی سویرن ہوا ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایران میں اور یوکرین کے حوالے سے روس میں وہ رژیم چینج لانے کی کوشش میں ہے، تاکہ چین جو ہے وہ اکیلا رہ جائے، اور ان کے خلاف جو امریکہ نے یہ گلوبل ہیجمنی کا ایک وہ مہم شروع کیا ہے، اس کو وہ تیز کرنے کی انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا جو ہے ایک بہت ہی سنگین اور پرخطر وہ مرحلہ میں داخل ہوا ہے، اور یہ امریکہ کی وجہ سے ہے، اسرائیل خود یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، اس میں جہانگیر قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسرائیل نے 2 دارالحکومتوں میں 2 اہم شخصیات کو نشانہ بنایا ہے۔ ظاہر ہے تہران میں اسماعیل ہانیہ کو، اور بیروت میں فواد شکر کو، جو کہ حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ، ان کے نمبر 2 ہیں، شہید ہیں یا زخمی ہیں۔ ابھی اس بارے میں کوئی واضح صورتحال نہیں ہے۔ یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ میسج میں سمجھتا ہوں یہ چین کو دیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں اپنے گلوبل ہیجمنی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی حد کو بھی جانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ امریکہ کے دونوں پارٹیز کی طرف سے یہ میسج ہے۔ آپس میں وہ ان کی جتنی بھی وہ دکھاوے کی لڑائی ہو، لیکن جہاں تک چین کا مسئلہ ہے، جہاں تک روس کا، جہاں تک ایران کا ہے، تو دونوں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی ایک ہیں، ان کی پالیسی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، 19-20 کا فرق ہے۔ ٹرمپ میں اور ہیرس میں یا بائیڈن میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو یہ میسج یہ ہے کہ یہ ایران کو یہ بھی میسج ہے کہ آپ کے رشین دوست کو ہم نے پھنسا دیا یوکرین میں، اور چینی دوست جو ہیں ان کو ہم نے وہ یہ تھریٹ دیا ہے کہ ابھی آپ کس کام کے آ سکتے ہیں اپنے دوستوں کے، ایران کے، سیریا کے، حماس کے، اور جو ریجن میں ہے اس میں آپ کے جو دوست ہیں ان کے آپ کام نہیں آ سکتے، لہٰذا امریکہ کی بالادستی کو آپ کو تسلیم کرنا ہی کرنا ہوگا۔ یہ ایک بیسک چال ہے، موو ہے امریکہ کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں چین تو بالکل لڑائی نہیں چاہتا ہے، بالکل نہیں، لیکن اگر چین کو مجبور کیا جائے، اور چین تو صرف تائیوان کے بارے میں ان کا وہ نہیں ہے، وہ سینٹرل ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں بھی اپنا وہ نفوذ بڑھا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہے ان کے ڈپلومیٹک انیشیٹوز ہیں، اور اگر ان کو ان خطوں میں چین کو رسوا کرنے کی کوشش ہوئی ہے تو چین کا رد عمل ضرور آئے گا، اگرچہ وہ بالکل جنگ نہیں چاہتا، لیکن امریکہ ان کے اوپر جنگ تسلط کر رہا ہے، ہاں، تو پھر تو چین جو ہے کچھ نہ کچھ ان کا ریاکشن ضرور ہوگا۔ اب وہ کیا شکل اختیار کرتا ہے وہ ریاکشن، وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ان کی بڑی کوشش ہوگی کہ زیادہ کنفرنٹیشن نہ ہو، کہیں جوہری لیول تک نہ جائے معاملہ، بالکل یہ چین کی طرف سے کوشش ہے، لیکن اگر امریکہ ریکلیس پالیسی پہ گامزن رہتا ہے تو پھر خدشات بہت بڑھیں گے۔
یہ اس لڑائی کو پھیلنے کے خدشات بہت اس میں جہانگیر قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پچھلے دنوں بیجنگ کے اندر جو فلسطین کے جو مزاحمتی گروپ ہیں غزہ کے اندر جو ہیں ان کو ایک اکٹھا کیا گیا، ایک ان کا ایک مشترکہ ایک لائحہ عمل جو ہے اس کی بات کی گئی، آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے آگے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ بالکل مد نظر رکھنا چاہیے. چین اپنے ڈپلومیٹک ریچ کو، اپنے ڈپلومیٹک جو ہے سفارتی کارروائی کا وہ جو ریچ ہے، پہنچ، اس کو وہ پھیلانے کی کوشش میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور فلسطینیوں کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے چین اپنے ڈپلومیٹک جو ریچ کو بڑھا رہا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ پورے خطے میں امن آ جائے، اور اگر ممکن ہو امریکہ کے ساتھ بھی کوئی سمجھوتا ہو. لیکن امریکہ کو بہت بڑا خدشہ ہے کہ ان کی جو گلوبل ہیجمنی ہے، عالمی بالادستی جو ہے، وہ خطرے میں ہے، کیونکہ چین بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑھ رہا ہے، اکانومی کے میدان میں بڑھ رہا ہے، اور ڈپلومیٹک انفلوئنس کے میدان میں بھی چین میں جو ہے وہ جو گیپ ہے امریکہ اور چین کے درمیان، وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اور امریکہ کا خدشہ یہ ہے کہ اگر 10 سال کے بعد وہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ چین کو روکیں. روکنا ہے تو اب روکو. ہاں اچھا، اس میں جہانگیر قاضی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے ایران کے لیے ایک میں نے پہلے بھی کہا کہ سبکی والی کیفیت ہے اس وقت، تو آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ حزب اللہ پہ بھی ظاہر ہے بیروت میں نشانہ بنایا گیا ہے، تو یہ کوآرڈینیٹڈ رسپانس ہوگا یا پہلے کی طرح ایک ایسا کیلکولیٹڈ رسپانس ہوگا جس میں بتا دیا جائے گا؟ کیلکولیٹڈ ایسکلیشن ہوگا. اب دیکھیں حزب اللہ کے پاس تو بہت سارے راکٹس ہیں، کہا جا رہا ہے کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ان کے پاس راکٹس ہیں. تو حزب اللہ جو ہے وہ حماس کے مقابلے میں بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ اسرائیل کا بخوبی مقابلہ کر سکتا ہے. یہ اسرائیل کی طاقت اپنی جگہ ہے، کیونکہ امریکہ تو بالکل اس کو اپنا 52nd اسٹیٹ 51st اسٹیٹ سمجھتا ہے. تو وہ لیکن حزب اللہ جو ہے اب اس کو ریئیکٹ کرنا ہوگا، نہیں تو ایران کی سبکی ہو جائے گی جس طرح آپ نے کہا، اور ایران اپنی سبکی کو کبھی برداشت نہیں کر سکے گا، کیونکہ ایک حد تک تو انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو JCPOA میں اور یہ باقی جو چیزیں، لیکن امریکہ کا رویہ جو ہے وہ اگریسو ہے، تو ایران کو ریئیکٹ کرنا ہوگا. جب ایران کو ریئیکٹ کرنا ہوگا، اور اب اسرائیل نے یہ دکھا دیا کہ وہ ایران پہ بھی حملہ کرے گا، اور وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے، تو پھر امریکہ وہ چین کو میسج سمجھنا ہوگا کہ یہ امریکہ کی طرف سے ہمیں ایک چیلنج آ گیا کہ اور چیلنج یہ ہے کہ ہم ابھی آپ کی سبکی کرائیں گے مڈل ایسٹ میں، ساؤتھ ایشیا میں اور باقی دنیا میں. اور یہ جو ہے اگرچہ چین بالکل وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتا ہے، لیکن وہ چپ بھی نہیں رہ سکتا ہے، اس کو رد عمل کرنے کی بالکل ضرورت ہوگی. یہ میں انشاءاللہ ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ یہ ایسے نیوکلیر وار تک وہ نہیں پہنچے گا، یہ جو کرائسس ہے، لیکن ایسکلیشن ضرور ہوگا، اور چین بھی ابھی رسک لینے پر مجبور ہو جائے گا. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت بیک. ناظرین، ہماری آج کی مہمان شخصیت پاکستان کے ممتاز سفارتکار اشرف جہانگیر قاضی، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ایک امید کی کرن تھے کہ غزہ میں امن معاہدے، سیز فائر یا جو بھی 2 ریاستی فارمولہ تھا، اب تو اسرائیل اس چیز سے بھی ہٹ گیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل ہی یہ وائپ آف کر دینا ہے. اور پھر یحییٰ سنوار جو اس وقت وہاں پہ معاملات کو زمین پر سنبھال رہے ہیں، وہ ایک ہارڈ لائنر ہیں. تو کیا سمجھا جائے کہ اب امن کی یا سیز فائر کی، اس کی تو اب
کوئی امید نہیں ہے. اب اس بات کا انتظار کیا جائے کہ لڑائی ہوگی، لیکن وہ کس سطح پہ اور کتنے دائرے میں ہوگی؟ اب دیکھیں، کسی کو ہارڈ لائنر کہنا یہ ویسٹ کے ٹرمز ہیں. یہ سنوار جو ہیں اور ہنیے اور باقی جو غزہ کی فلسطینی ہیں اور ویسٹ بینک کی فلسطینی ہیں، یہ نیشنلسٹ ہیں، یہ مجاہد ہیں، یہ اپنے قوم کی دفاع کر رہے ہیں. ان میں یہ کہنا کہ یہ کوئی ہارڈ لائنر ہے، کوئی سافٹ لائنر، میں اس کو اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ ان کے موقف میں سختی ہے، وہ گنجائش نہیں دیتے جیسے اسماعیل ہانیہ دے دیتے. اب وہ اسرائیل کے موقف میں کوئی نرمی نہیں ہے. انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور نیتن یاہو نے فیصلہ کیا ہے کہ جیل سے بچنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ جنگ کی طرف جائیں تاکہ امریکہ بھی مجبور ہو ان کی حمایت کرنے کے لیے. تو اب انہوں نے یہ چال چل دیا ہے اور امریکہ میں انہوں نے کنسلٹ کیا ہے، کیونکہ اتنے وہ مطلب بے باکی سے یہ گام نہیں لے سکتے تھے. امریکہ سے ضرور انہوں نے کنسلٹ کیا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ظاہر تو نہیں کرے گا، تسلیم تو نہیں کرے گا، لیکن یہ میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ یہ امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ جو گام انہوں نے ابھی لیا ہے، اسماعیل ہنیہ کو جو اسیسنیٹ کیا، یہ کبھی نہیں کر سکتے تھے اور نہ کرتے. اور جب تک وہاں سے گرین لائٹ انہیں نہیں ملا. اب گرین لائٹ کا اعتراف تو امریکہ نہیں کرے گا، وہ تو بلکہ کہے گا وہ خراب ہوا، غلط ہوا، ہم خفا ہیں نیتن یاہو سے. اور وہ جو ہیرس لیڈی جو ہیں، پریزیڈنشل کملا ہیرس جو ہیں، وہ شاید اسٹیٹمنٹ میں دے گی کہ یہ اچھا نہیں ہوا، غلط ہوا، لیکن وہ صرف دکھانے کے لیے ہوگا. دراصل ان کی طرف سے گرین لائٹ آ چکا ہے. اور اب جو ہے ایک یہ ایسکلیٹ ہوگا، لیکن اگر ہم ایسکلیٹ ضرور ہوگا کیونکہ ایران کی طرف سے رد عمل ہوگا اور حماس کے وہ حزب اللہ کی طرف سے رد عمل 100% ہوگا. ٹھہر کے آئے گا، سوچ کے کریں گے، لیکن ان کی صلاحیت ہے، یہ حزب اللہ کی صلاحیت ہے. حزب اللہ نے پہلے بھی اسرائیلی فورسز کو شکست دی ہے لبنان میں 22 سال پہلے. ہاں، تو یہ دے سکتے ہیں، یہ جواب دے سکتے ہیں. اب تک انہوں نے، ان کی کوشش یہ تھی کہ اس کو محدود رکھے تاکہ یہ پھیل نہ جائے، لیکن اب وہ مجبور ہو کے ان کو جواب دینا ہوگا اور ایسکلیٹڈ جواب دینا ہوگا. اور امید ہے کہ شاید چین اور امریکہ کے درمیان کوئی گفتگو ہو تاکہ اس کے اوپر کوئی کنٹرول آ سکے. اس میں جہانگیر قاضی صاحب، میں اس لبنان میں وہاں موجود تھا، 1 مہینہ اس جنگ کو جو ہے کور کرتا رہا. یقیناً صلاحیت جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے وہ جنگ لڑی تھی وہ بڑا ایک مارکا تھا. لیکن اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کی موت میں امریکہ جو ہے وہ ملوث نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اب یہ جو ایسکلیشن ہے، خطے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ مطلب سیریا ہے، ایجپٹ ہے، کوئی آپ ریاض کا اس میں عمل دخل دیکھتے ہیں کیا؟ مطلب اب خطے پہ اس کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں؟ یہ زبانی لیول پہ تو تمام عرب دنیا جو ہے اس کی مذمت کرے گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت ہمارے جو عرب بھائی ہیں ان کے آپشنز محدود ہیں. ان کا انحصار امریکہ پر ہے، ان کو اپنے عوام سے بھی کچھ خوف ہے، اور وہ امریکہ کو کسی طرح ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور اسرائیل کے ساتھ انہوں نے کافی حد تک سمجھوتا بھی کیا اور بات چیت بھی چل رہی تھی غزہ کے بارے میں بھی، قطر میں اور دوسری جگہوں میں. تو ان کی طرف سے یہ بیچارے فلسطین، وہ اپنے عرب بھائیوں سے زیادہ وہ امیدوار نہیں ہو سکتے ہیں. ان کا انحصار ابھی ایران پہ ہوگا، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ حزب اللہ پہ ہوگا، اور ان کے پیچھے چین بھی ہے، کیونکہ چین جو ہے اپنے جتنے دوست ہیں مڈل ایسٹ میں، ان کی شکست کو تو وہ بآسانی نہیں دیکھیں گے. کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے بھی رد عمل ہوگا، حالانکہ وہ لڑائی نہیں چاہتے ہیں. اب ان کی پالیسی جو ہے وہ لڑائی پہ مبنی نہیں ہے.
امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ گلوبل بالادستی پر مبنی ہے، اور گلوبل دستی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ڈپلومسی کائنیٹک ڈپلومسی ہوتی ہے، یعنی کہ ملٹری لیڈ ڈپلومسی ہوتی ہے۔ چین کی پالیسی جو ہے وہ اکنامک لیڈ ڈپلومسی ہے، گلوبل ڈپلومسی ہے، اور چین جو ہے جیت رہا ہے۔ جو گیپ ہے امریکہ اور چین کے درمیان وہ بند ختم ہوتا جا رہا ہے، اور تو چین کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر چین کو مجبور کیا جائے تو چین کی استطاعت ہے، چین کی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ امریکہ کے ہر چال کا جواب دے سکتا ہے۔ اگرچہ وہ لڑائی نہیں چاہتا، لیکن اگر ان کو مجبور کیا جائے وہ اس قابل ہے کہ وہ میدان میں اتر سکتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ نہ ہو۔ اچھا، اس میں قاضی صاحب یہ فرمائے گا کہ اسماعیل ہانیہ جو ہیں بین الاقوامی چہرہ تھا حماس کا، ٹریول کرتے رہتے تھے، قطر میں رہتے تھے، ترکیہ جاتے تھے، پاکستان آئے تھے، باقی ممالک میں جاتے تھے۔ اب اگر ان کو شہید کیا گیا ہے تو وہ ایران میں کیا گیا ہے، یعنی وہ ممالک جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہاں پہ شہید نہیں کیا گیا۔ یہ کیا ویل تھاٹ آؤٹ پلان ہے؟ جس طرح میں نے عرض کیا پہلے ہی سینٹنس میں کہ یہ کیونکہ ایران میں ہوا ہے تو یہ امریکہ ہی کی طرف سے وہ گرین سگنل آ چکا ہوگا۔ اسرائیل اتنا بیوقوف نہیں کہ وہ از خود امریکہ کو اس قدر امبیرس کرے، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگرچہ مطلب نیتن یاہو کافی مشکل میں ہے، انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ لڑائی بڑھتی نہیں ہے تو وہ اور پیس اگر آ جائے تو وہ پاور سے ہٹایا جا سکتا ہے اور جیل جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں اسرائیل میں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود وہ امریکہ کے اشارے کے بغیر یہ گام نہیں لے سکتے تھے، تو اس لیے ایران جو ہے وہ جواب دینے میں پر مجبور ہوگا، لیکن سوچ سمجھ کے چین کے ساتھ مشورہ، دوستوں کے ساتھ مشورہ، اوروں کے ساتھ حماس اور حزب اللہ کے ساتھ مشورہ کر کے وہ کریں گے، اپنے ہی ٹائم پہ کریں گے، لیکن کریں گے۔ بہت شکریہ اشرف جہانگیر قاضی صاحب۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز سفارتکار اشرف جہانگیر قاضی، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔